सब लोग कुर्सियों पे बैठ जाएं, कोई साथी खड़ा हुआ न हो और फिर चुपके से। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब व बश्शिरिल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादर मोहतरम, लियाकत बलोच साहब, जनाब राव मोहम्मद जफर साहब, जनाब रसूल खान बाबर साहब, जनाब इंजीनियर उमर दराज साहब, कायदीन जमात इस्लामी मुजफ्फरगढ़ के अजीम माओ बहनों और बेटियों और इस अज़ीम शान जलसे में शरीक काबिल एहतराम बुजुर्गों और मेरे शाहीन सिफत शेर दिल नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस अज़ीम शान जलसयाम के निकात पर मैं जमात इस्लामी जिला मुजफ्फरगढ़ के अरकान, नज़म, कारकुनान और जेआई यूथ के शेर दिल नौजवानों को, खासकर माओ बहनों और बेटियों को शाबाश, खिराज तहसीन और जज़ाकल्लाह कहता हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। स्टेज से हमारे कारकुन ने नारा लगाया एक सियासी लीडर के हवाले से, नाज़ेबान अल्फाज थे, उनसे बेजारी का ऐलान करता हूं और नसीहत करता हूं कि किसी पार्टी के लीडर के हवाले से ऐसे अल्फाज अदा करना जिस पर न अल्लाह खुश होता हो और ना मखलूक खुदा, कभी भी नहीं लगाना चाहिए। हमारे साथ दावत है अखलाक का, शाइस्तगी का, दलील है, बुरहान है। लिहाजा हमें दूसरों के नकल और दूसरों के रवायत जिंदा करने की बजाय अपनी इस्लामी उसूल और खूबसूरत उसूल पर अमल करना चाहिए। मेरे भाइयों, कल हम लिया में थे और 8 तारीख को हमारा जलसा हुआ रहीम यार खान में, और मैंने महसूस किया कि मेरे जिंदगी में जितनी बार मैं जनूबी पंजाब के दौरे पर आया हूं, इस बार मैंने एक बदला हुआ जनूबी पंजाब पाया है। और क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, क्या माएं और बहनें और बेटियां, हर जगह एक जोश, एक वलवला, एक पाकिस्तान के खातिर मर मटने का जज्बा, एक सुनहरी मुस्तकबिल के खातिर जमात इस्लामी के झंडे ला इलाहा इल्लल्लाह के अलम के साथ चलने का इजहार मैं आपको फिर मुबारकबाद देता हूं। मुझे आज मालूम हुआ कि रहीम यार खान के इंतजामिया ने जमात इस्लामी के कारकुनान के खिलाफ परसों के जलसे पर FIR काटा है, दफात लगाए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या एक जमहूरी मुल्क में मुझे जलसा करने की इजाजत नहीं है? क्या आजाद मुल्क में
مجھے اپنے خیالات اور قوم کو سننے کی اجازت نہیں ہے. سن لے، یہ ملک تمہارا نہیں ہے، یہ 24 کروڑ عوام کا ہے. جو ہمارے راستے میں روڑے اٹکائیں گے پاش پاش ہو جائیں گے. ہم ڈرنے والے، دبنے والے، جھکنے والے نہیں ہیں. میری لڑائی کسی گورنر، کسی وزیر اعلیٰ، کسی کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے ساتھ نہیں ہے. آپ ملازم ہیں. کوئی آزاد آدمی اپنے ملازم سے نہیں لڑتا. میری لڑائی اس ملک میں کرپشن کے خلاف ہے، جہالت کے خلاف ہے، مہنگائی کے خلاف ہے، بے روزگاری کے خلاف ہے، استحصال کے خلاف ہے، کرپٹ سیاسی لیڈرشپ کے خلاف ہے، جنہوں نے ملک کو لوٹا، جنہوں نے ملک کو توڑا، جنہوں نے پی آئی اے کو لوٹا، پی ٹی سی ایل کو لوٹا، اسٹیل مل کو لوٹا، ترشا خانوں کو لوٹا، عوام کو لوٹا، پاکستان کو لوٹا. میرا اعلان جنگ ان طاقتور لوگوں کے خلاف ہے. میں کمزوروں سے لڑنے کے لیے گھر سے نہیں نکلا ہوں. میں چاہوں تو آپ کو اپنے دفتر میں گریبان سے پکڑ کر سڑکوں پر گھسیٹ سکتا ہوں، لیکن تمہارا گھسیٹنا میرا منصب کے خلاف ہے. ملازمت ہو، ملازم ہو، ملازم رہو. اس لیے میں آج عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جب مہنگائی کے خلاف، بجلی کی بلوں میں ظالمانہ اضافے کے خلاف، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف اس جدوجہد کا آغاز جنوبی پنجاب سے کیا تو سوچ سمجھ کر کیا. میں جانتا ہوں یہاں کے لوگ غیرت مند ہیں، یہاں کے لوگ بہادر ہیں، یہاں کے لوگ جرأت مند ہیں، یہاں کے لوگ اب جاگیردارانہ سیاست سے آزادی چاہتے ہیں، یہاں کے لوگ اب خاندانی بنیادوں پر سیاست کرنے والوں سے آزادی چاہتے ہیں. اور میں جنوبی پنجاب کا اور جنوبی پنجاب کی ہسٹری کو جانتا ہوں کہ جب جنوبی پنجاب اٹھتا ہے، جب جنوبی پنجاب جاگتا ہے، جب جنوبی پنجاب انقلاب کے لیے بیدار ہو جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس جنوبی پنجاب کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. میرے بھائیوں، اس وقت آگ لگی ہے، مہنگائی کی آگ ہے، بے روزگاری کی آگ ہے. مائیں زیورات بیچ کر بچوں اور بچوں کو پڑھاتی ہے، لاکھوں میں ہاسٹل اور کالجز کے کلاس روم کا خرچ اٹھاتی ہے، لیکن پڑھنے کے بعد وہی نوجوان بے روزگار گھروں میں بیٹھتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو لوٹتے ہیں اور پھر خودکشیاں کرتے ہیں. 90 لاکھ پاکستانی نوجوان اس وقت نشے میں مبتلا ہو گئے ہیں. میں ایسے نوجوانوں کے لیے امید کے پیغام کے ساتھ آیا ہوں، شمع امید کے ساتھ آیا ہوں کہ لوگوں خودکشی نہ کرو، لوگوں نشہ نہ کرو، لوگوں مایوس نہ ہونا. جماعت اسلامی موجود ہے جو آپ کے لیے امید کی شمع ہے، ایک شجر ثمردار ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں. امید ابھی کچھ باقی ہے. ایک بستی بسنے والی ہے جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو اور جینا کوئی جرم نہ ہو، جہاں پھول خوشی کی کھلتے ہو اور موسم سارے ملتے ہو،
جہاں رنگ اور نور برستے ہو اور سارے ہنستے بستے ہو. ایک امید ہے ایسی بستی کی جہاں جھوٹ کا کاروبار نہ ہو, جہاں دہشت کا بازار نہ ہو, جہاں جینا بھی دشوار نہ ہو, جہاں مرنا بھی آزار نہ ہو, جہاں منصف سے انصاف ملے, جہاں دل سب کا سب سے صاف ملے. ایک آس ہے ایسی بستی ہو جہاں روٹی زہر سے سستی ہو. یہ بستی کاش تمہاری ہو, یہ بستی کاش ہماری ہو. میرے بھائیو, زندگی مشکل ہو گئی ہے. میں ملتان میں کل تھا, پرسوں یار خان میں تھا. آپ یقین کرے مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کے چہرے زرد پڑ گئے ہیں, لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں ختم ہو گئے ہیں. لوگوں کے لیے اپنے بچے بوجھ بن گئے ہیں. آج پاکستان میں گھروں میں چولہا جلانا مشکل ہے, آج گھر چلانا مشکل ہے, بچوں کو پڑھانا مشکل ہے, بیمار والدین کا علاج مشکل ہے. یہاں موت سستی ہے, باقی آٹا مہنگی. آٹا, بجلی, پیٹرول, دوائی, ڈول کی ایک پتا, اسپرین کا ایک پتا, وہ بھی اب غریب آدمی نہیں خرید سکتا ہے. میرے دوستو, میری ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں, میں آج نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں, مظفر گڑھ کے عوام سے بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب کریم نے تو ہمیں نعمتوں سے نوازا, آزادی کی ایک نعمت, ہم شکر ادا کرتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے بغیر توپوں اور تپنگ یہ پاکستان بنا کر آپ کے حوالے کیا. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو 60 سالوں میں ایٹمی پاور بنایا, جس کے لیے فرانس نے, امریکہ اور چائنا نے 100 سال محنت کی. ڈاکٹر قدیر خان کا احسان, اللہ کا انعام, یہ الگ بات ہے. ڈاکٹر قدیر خان نے ایٹم بنا کر پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا, اور ہمارے حکمرانوں نے جب تک وہ زندہ رہے اپنے گھر میں نظر بند رکھا. ابوالکلام نے انڈیا کے لیے ایٹم بم بنایا, تو انڈیا نے ایک مسلمان سا انسان کو بھارت کا صدر بنایا, اور ڈاکٹر قدیر کو یہاں کے حکمرانوں نے زندگی بھر نظر بند رکھا. اللہ کا احسان ہے کہ آج پاکستان میں ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقتور پاکستان میں موجود 65% یوتھ ہے, باصلاحیت ہے, پرجوش ہے, پرعزم ہے. وقت کا غزنوی اور ابدالی بننا چاہتا ہے, وقت کا صلاح الدین بننا چاہتا ہے. جہاں کیا ہے اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا ہے. میرے بھائیوں, اللہ رب کریم نے پاکستان کو سونے سے نوازا. 100 مربع کلومیٹر میں سونا موجود ہے, جس کی مالیت محتاط اندازے کے مطابق 100 ارب ڈالر سے زیادہ ہے. کوئلہ موجود ہے جس کی مالیت 25 ارب ڈالر سے زیادہ ہے. نمک موجود ہے, نمک نہیں, نمک کے پہاڑے 22 کروڑ ٹن نمک موجود ہے, گیس موجود ہے, 1000 مقامات پر یورینیم موجود ہے, کرومائٹ موجود ہے. اللہ کی نعمت ہے. اور پھر آپ دیکھیے, گنا پیدا کرنے میں, چنا پیدا کرنے میں, چاول پیدا کرنے میں, دال پیدا کرنے میں, اور لائف سٹاک میں پاکستان دنیا کے
साहब 3 ममालिक में शामिल है, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद गुर्बत नाच रही है। यहाँ 5 करोड़ से ज्यादा नौजवान बेरोजगार बैठे हैं। पाकिस्तान का हर बच्चा आईएमएफ का 3 लाख का मफरूज है। पाकिस्तान पर इस वक्त 77,000 अरब का कर्जा है। आज इन कर्जों ने पाकिस्तान की वजूद को खतरे से दो चार किया है, और गुलामी किया है। जब लोगों ने वज़ीर आज़म से कहा कि बिजली की बिल बहुत ज्यादा आए हैं, कुछ कमी कर लो, कौम पर रहम कर लो, कौम की बात सुन लो। वज़ीर आज़म ने कहा मैं आईएमएफ से दरखास्त करूंगा कि आपसे बिजली के बिल यकमुश्त लेने की बजाय किस्तों में लेकर सहूलत दे। मैं पूछना चाहता हूं जनाब वज़ीर आज़म साहब, आप हमारे निगरान वज़ीर आज़म है या आईएमएफ के मुफादात का निगरान वज़ीर आज़म है? जब पूरी कौम ने हड़ताल किया, जब 2 सितंबर को पूरी कौम सरापा एहतजाज थी, मेरे वज़ीर आज़म ने कहा कि महंगाई नॉन इशू है, इस पर हड़ताल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों, आप लोगों के एक झटके ने, आप लोगों के एक दिन के हड़ताल ने हुकूमत को मजबूर किया, डंडा उठाया। जनाब आर्मी चीफ ने ऐलान किया, वज़ीर आज़म ने, हम स्मगलिंग को कंट्रोल करेंगे, हम बिजली चोरों को कंट्रोल करेंगे। मैं कहना चाहता हूं मुझे ऐलानात की जरूरत नहीं है। मैं बिजली की कीमतों में कमी चाहता हूं, मैं चीनी की कीमतों में कमी चाहता हूं, मैं पेट्रोल की कीमतों में कमी चाहता हूं। ये कैसा बिजली का बिल है या मौत का परवाना है कि एक पाकिस्तान में पर बिजली से 1 यूनिट 6.94 पैसे पर बनता है, और आप बाहर से महंगा कोयला, महंगा तेल दरामद करके, ये क्या मसला है? इसलिए कि इन हुकूमतों ने मादी में आईपीपीस के साथ मुआहिदे किए, और क्यों किए मुआहिदे? उनसे कमीशन लिए। उन कंपनियों ने इन लोगों को बड़े बड़े रिश्वत दिए हैं, और आज कागजों में वो हमारी जिम्मे ज्यादा बिजली डालता है और हकीकत कुछ और होती है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि पहले इस कौम का ख्याल था कि आईपीपीस के मालिकान ये सब के सब बाहर के लोग हैं, लेकिन अभी पता चला उनमें से कुछ लोग मुस्लिम लीग के हैं, कुछ लोग पीपल्स पार्टी के हैं, कुछ लोग पीटीआई के हैं। यही लोग हैं जिन्होंने आपके जेबों पर डाका डाला है, यही लोग हैं जिनको खुश करने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत आपके जेबों पर रोजाना हमले कर रही है। जो बिल नहीं दे सकता, कहते हैं हुकूमत कहती है हम उसका मीटर उठाएंगे। मैं मुजफ्फरगढ़ में आज फिर ऐलान करूंगा कि अगर किसी गरीब की मीटर को हुकूमत ने हाथ लगाया, उस हाथ को तोड़ेंगे, मीटर की हिफाजत करेंगे, गरीब की हिफाजत करेंगे। इसलिए कि तुम किसी एमएनए एमपीए के मीटर नहीं उठा सकते हो। आप जाएंगे गरीब के घर तो गरीब लावारिस नहीं है, जमात इस्लामी उसकी वारिस है, जमात इस्लामी उसके साथ खड़ी है। और मैं देखता हूं कि कौन सरकार का करिंदा आकर मेरे किसी गरीब पर हाथ उठाता है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, मेरा मुकाबला इस मुल्क में बिजली चोरों के साथ है, लेकिन ये बिजली चोर गरीब नहीं है, ये बिजली चोर सरकार के लोग हैं। मेरा मुकाबला उन मुफ्तखोर सरकारी अफसर के साथ है जो 220 अरब रुपया की मुफ्त बिजली इस्तेमाल करता है और बिल
میرا مظفر گڑھ کا غریب دیتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان کا بجلی بند کرے اور ان افسروں نے گزشتہ عرصے میں جتنا مفت بجلی استعمال کیا ہے ایک ایک پائی اس سے لے کر خزانے میں جمع کیا جائے اور عوام کو ریلیف دیا جائے. تارے تمہاری بوسیدہ، ٹرانسفارمر تمہارا خراب، میٹر تمہارا خراب، کارندہ اور ملازم تمہارا چور، افسر تمہارا چور، اور آپ بل لیتے ہیں پاکستان کے غریب عوام سے. میں نہیں مانتا ہوں اس ظلم کو، اس جبر کو. بس لوگوں، میں نے تو ایک تحریک شروع کی ہے. آپ کے خاطر میدان میں کھڑا ہوں، آپ کے خاطر میں نے سر ہتھیلی پر رکھ کر آپ کی خاطر جان دینے کا، زندگی قربان کرنے کا میری ٹیم نے میرے ساتھ یہی عزم کیا ہے. تو مظفر گڑھ کے لوگوں، آپ بھی ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، آپ بھی اٹھنے کے لیے تیار ہیں، آپ بھی نکلنے کے لیے تیار ہیں. میں ایک بار پھر کہوں گا کہ جناب انوار الحق میری جان جماعت میری جان جماعت یہ ملک بناتا، یہ ملک جلائے گا، یہ ملک جلائے گا. حکومت پہ آ گئی، عدالت پہ آ گئی، میرا دیش پہ آگا، میرا دیش پہ آگا. مرتے مومن مرتے ہیں، مرتے مومن مرتے ہیں. کہ آپ کا مقصد کیا ہے. میں کہتا ہوں امن ملے تمہارے بچے کو اور انصاف ملے، چاندی جیسا دودھ ملے اور پانی صاف ملے. میں چاہتا ہوں جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے ان کے جائیدادوں کو فروخت کر کے سرکاری خزانے میں جمع ہو جائے اور ہمارے اوپر جو بوجھ ہے یہ بوجھ ختم ہو جائے. لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں، عدالت ان کے سامنے بے بس ہے، نیک احتساب نہیں کر سکتی. اس لیے احتساب کون کرے گا؟ لوگوں، یہ احتساب آپ کریں گے. ووٹ کے ذریعے کرو، عوامی جدوجہد کے ذریعے کرو. اب عوام بیدار ہو گئے ہیں. میرا یہ آخری جلسہ نہیں ہے. 18 ستمبر کو گورنر ہاؤس پشاور پر ہمارا دھرنا ہے. 21 ستمبر کو گورنر ہاؤس لاہور پر ہمارا دھرنا ہے اور 29 ستمبر کو ملتان میں. یہاں کی کمپنی کا کیا نام ہے؟ میپکو. مرغاباد میپکو، مرغاباد میپکو، مرغاباد میپکو، مرغاباد ٹیسکو، مرغاباد ٹیسکو، مرغاباد کے الیکٹرک. 29 تاریخ کو ملتان پر ہمارا دھرنا ہوگا. آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ اگر پھر بھی قوم کی بات حکومت نے نہیں سنی تو پھر لوگوں تیاری کر لو. 2 آپشن ہے، پہیجام التان کا بھی اور اسلام آباد میں ایک دھرنے کا بھی. جو بھی ہم نے اعلان کیا آپ نے ساتھ دینا ہے. اب رکنا نہیں، اب ڈرنا نہیں. اب اس ملک میں حقیقی تبدیلی کا وقت آنا چاہتا ہے. لوگوں، میں یہاں میرے تاجر بھائی بڑے تعداد میں آئے ہیں. ایک تاجر کہیں سفر پر جا رہا تھا، انہوں نے اپنا سونا اپنے ایک دوست کے پاس رکھا. واپس آئے، اس نے مطالبہ کیا. دوست نے کہا کہ وہ سونا جو آپ نے رکھا تھا وہ چوہے کھا گئے ہیں. وہ رو پڑا اور اپنی بیوی سے کہا کہ میرے دوست نے تو کمال کیا،
میرے 2 اور 3 کلو سونا ان کے چوہے کا ہے. وہ عورت بہت ہوشیار عورت تھی. یہاں بھی مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں, یہ بھی بہت ہوشیار ہے. انہوں نے مشورہ دیا ان کو بلا لے, بچوں سمیت بلا لے. اور جب بلایا کھلایا واپس جانے لگے تو پوچھا کہ میرا ایک چھوٹا بیٹا غائب ہے. میزبان نے کہا کہ ایک کوا آیا, آپ کے بچے کو اٹھایا اور بس لے گئے. مہمان نے کہا یہ کیسے کوا ہے جو بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں؟ اس نے کہا کہ جس ملک میں چوہے سونا کھاتی ہیں اس ملک کے کوے بھی بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. خدا کے بندو, یہ تمہارے ایوانوں میں, یہ تمہاری سیاست میں, یہ تمہارے اداروں میں جو چوہے ہیں, انہوں نے سونا بھی کھایا, چاندی بھی, پی ٹی سی ایل کو بھی, اسٹیل ویل کو بھی, پی آئی اے کو بھی, توشہ خانے کو بھی, ہر چیز انہوں نے کھایا اور ہضم کیا. لیکن اب حساب کتاب کا وقت آنا چاہتا ہے. اب جماعت اسلامی نے ان لوگوں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کیا. لیاقت صاحب نے ٹھیک فرمایا. میرے پاس جناب زرداری صاحب بھی آئے, جناب شہباز شریف صاحب بھی آئے. دونوں نے کہا ہمارا ساتھ دے. میں نے پوچھا بابا تمہارا مقصد کیا ہے؟ اسلامی نظام ہے, اللہ کا دین ہے؟ دونوں نے کہا کہ نہیں, یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے, یہ آپ کا ایجنڈا ہے. میں نے کہا کہ میں جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں ایک قدم بھی غیر اسلامی نظام کے قیام کے لیے میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں نے سمجھایا بھی تھا, میں نے جو مشورہ دیا اب اس کو یاد آ رہا ہے. میں نے یہی مشورہ دیا عمران خان کو 2-3 مہینے اور حکومت کرنے دے, یہ خود یہاں چھوڑ کر جائے گا. اس لیے کہ معیشت روح سے نہیں چلی, کسی نعرے کو عملی جامہ نہیں پہنایا, 1 کروڑ نوکریاں نہیں دے سکے, 50 لاکھ مکانات نہیں دے سکے, پٹواری تو کیا, ایک سکول اور تانے کو بھی ٹھیک نہیں کر سکے. انہوں نے لنگر خانے بنائے جو این جی او کا کام ہے, مسافر خانہ بنایا جو این جی او کا کام ہے, لوگوں کو کچھ انڈے مرغیاں تقسیم کی جو این جی او کا کام ہے. لیکن شہباز شریف کو بہت جلدی تھی, اس لیے کہ ان پر نیب کے کیسز تھے اور وہ یہی چاہتے تھے کہ جلد از جلد میں وزیر اعظم بن جاؤں اور اپنے کیسز کلیئر کر لوں. لہذا وہ تو شاید کامیاب ہو گئے لیکن عوام ناکام ہو گئے, اس لیے کہ مہنگائی میں اور اضافہ. یہی وہ لوگ تھے, یاد ہے بلاول نے کراچی سے پنڈی تک جلوس نکالا تھا مہنگائی کے خلاف, لیکن وزیر خارجہ جب بن گئے کم ملک آئے اور زیادہ باہر رہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے مہنگائی کے خلاف دھرنا دیا تھا, لیکن جیسے ہی ان کا آدمی گورنر خیبر پختونخوا بن گیا اور چند لوگ ان کے وزراء بن گئے, مہنگائی بھی بھول گئے, بے روزگاری بھی بھول گئے. اور آج پوری قوم جس آگ میں جل رہی ہے, اس آگ کو جلانے اور بڑھانے میں اگر پی ٹی آئی کا ہاتھ ہے تو اس طرح پی ڈی ایم کا ہاتھ ہے. ہم متبادل کی طور پر کھڑے ہیں, ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں, ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں. ہمارا سلوگن یہی ہے کہ انصاف ہو سب کے لیے. ہمارا سلوگن یہی ہے کہ تعلیم ہو سب کے لیے. ہمارا نعرہ یہ ہے کہ روزگار ہو سب کے لیے. ہم اس عدالتی نظام کو تبدیل کریں گے. آج خبر آئی کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا سرگودا کے ایک قومی اسمبلی نمبر 91 کے حوالے سے. اس میں ایک بٹی صاحب تھے, ایک چیمہ صاحب تھے. تو بٹی صاحب کے حق میں فیصلہ کیا اور چیمہ صاحب ہار گئے, ڈیل کی فائٹ کیا. 2018 کا کیس ہے. اسمبلیاں ختم ہو گئی, لوگ گھروں کو چلے گئے اور سپریم کورٹ نے اب فیصلہ کیا.
لاہور ہائی کورٹ نے 3 مرلے کا کیس 45 سال بعد سنایا. پتہ چلا کہ جس نے کیس لا کر عدالت کے دروازے پر دستک دی وہ مر گیا ہے. جناب چیف جسٹس نے ایک کیس سنایا، وابڈا کے ایک ملازم کا تھا، اکبر خان اس کا نام تھا. تو چیف جسٹس نے کہا اس کو بلا لے تاکہ جیت گئے، مبارکباد دوں. تو جب پتہ چلا کہ وہ تو 40 سال پہلے کا مسئلہ تھا، اب وہ بھی مر گئے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس عدالتی نظام کو آپ لوگ بدلنا چاہتے ہو تو نہیں چاہتے ہو؟ یہاں ظلم اور یہاں جبر کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، انصاف کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان میں عدل اور انصاف ہو، پاکستان میں معاشی انصاف ہو، جماعت اسلامی کا ساتھ دے. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، سراج الحق ہوں، 2 بار سینئر منسٹر رہا ہوں، فائنانس منسٹر رہا ہوں، جنگلات کا منسٹر رہا ہوں، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا منسٹر رہا ہوں، خزانے کا منسٹر رہا ہوں. ہمارے بینک اکاؤنٹ میں تو 1 روپیہ کا اضافہ نہیں ہوا، ہماری پراپرٹی میں تو 100 روپیہ کا اضافہ نہیں ہوا. اور وزارت سے فارغ ہو کر میں پشاور کے سب سے بڑی مسجد امامت خان میں جاتا ہوں، اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا. چلے میں بھی ان کو چیلنج کرتا ہوں، شہباز شریف بھی اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرے، نواز شریف بھی اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرے، زرداری بھی اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرے. لوگوں مجھ پر اعتماد کرے، میرے ساتھ پروگرام ہے، اللہ کا دین، اس کی شریعت، غیر سودی بینکاری کا ایک تجربہ اور ایک غیر مخلوط نظام تعلیم کا ایک روشن منصوبہ. میں چاہتا ہوں یہاں پانی کی چوری ہوتی ہے، اس کو ختم کرے. پانی چوری جنوبی پنجاب کے غریب کاشتکار کا مسئلہ ہے. پانی نہ ملے آپ کیسے ترقی کریں گے؟ جماعت اسلامی کا ویژن سستا کھاد، بیج اور سستی بجلی اور پانی ہر زمیندار تک پہنچانا جماعت اسلامی کا قدم ہے. نوجوانوں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جماعت اسلامی کا ساتھ دے. ہر ضلع میں یوتھ منتخب اسمبلی قائم کریں گے، ہر ضلع میں یوتھ بینک قائم کریں گے، بلا سود قرضے آپ کو دیا جائے گا. ہر بڑے بازار میں یوتھ شاپنگ سینٹر قائم کریں گے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں آپ کی نمائندگی ہوگی. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں غریب بچوں اور بچوں کے لیے شادی آسان پروگرام ہوگا تاکہ کوئی بچی غربت کی وجہ سے گھر پر نہ بیٹھے اور ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اور کوئی بیٹا اور لڑکا بھی. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو روزگار ملنے تک جماعت اسلامی کی حکومت آپ کو بے روزگاری الاؤنس دے گی. میں بزرگوں سے وعدہ کرتا ہوں بڑھاپا الاؤنس ملے گا، آپ کسی پر بوجھ نہیں بنیں گے. ایک ویلفیئر پاکستان، ایک خوشحال پاکستان، ایک پرامن پاکستان. ظالم جاگیردار تمہارے راستے میں رکاوٹ، کرب سرمایہ دار تمہارے راستے میں رکاوٹ. اور افسوس یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ اس کرب کی عادت کو تمہارے اوپر مسلط کیا ہے. ابھی جب میں یہ احتجاج شروع کر رہا تھا تو وفاقی حکومت نے الیکٹرانک میڈیا کو، پرنٹ میڈیا کو ہدایت کی کہ جماعت اسلامی کی ایجیٹیشن کو نہ دکھایا جائے، لو پروفائل پر رکھا جائے تاکہ عوام کی آواز، وہ قوم کی آواز اسلام آباد کے حکمرانوں تک نہ پہنچے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ اگر الیکٹرانک میڈیا ساتھ نہ دے، پرنٹ میڈیا ساتھ نہ دے تو میرے نوجوان ہمارا پیغام سوشل میڈیا تک، سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان نہیں ساری دنیا تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. آپ ہماری طاقت ہے،
آخر میں ایک اہم موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت انڈیا میں G20 کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں سعودی عرب، امارات اور بہت سارے ممالک شامل ہیں۔ میں G20 کے تمام ممبران سے اپیل کرتا ہوں کہ جس ملک ہندوستان میں آپ لوگ جمع ہے، یہی انڈیا، یہی مودی کشمیر میں لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، یہی حکومت قتل عام کر رہی ہے، یہی حکومت کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن کر رہی ہے۔ مودی کی حکومت نے بچوں کو شہید کیا، ماؤں بیٹیوں کو قیدوں میں ڈالا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں جناب سید گیلانی کو، جنہوں نے کشمیر کے خاطر، آبادی کے خاطر، پاکستان کے خاطر 27 سال جیل کے کونکوبی میں گزارے اور بدربندی میں گزارے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کشمیر کے آزادی کے لیے ساتھ دو، کشمیر کے آزادی کے لیے لڑیں گے انشاءاللہ، ساتھ دو، ہر قیمت پر ڈاکٹر عافیہ کو واپس لائیں گے، ساتھ دو، سودی نظام کا خاتمہ کریں گے، ساتھ دو، قرآن اور حدیث کی بالادستی کو قائم کریں گے، ساتھ دو، نوجوانوں کو روزگار ملے گا، ساتھ دو، بچوں کو تعلیم ملے گی، ساتھ دو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو عزت، سیکورٹی اور بہت کچھ ملے گی۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ بھائیوں، آپ سب کا شکریہ۔